बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ्सियात की प्रैक्टिस करता हूँ। अल यूसुफ़ हॉस्पिटल DHQ एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। तो अगर आपका कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसे नफ्सियाती किसी मर्ज़ का सामना करना पड़ रहा है और उसको इलाज की ज़रूरत है, तो आप मुझसे अल यूसुफ़ हॉस्पिटल में रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपको ख़ुद ऐसी कोई शिकायत है तो उसके सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है कि मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ हाज़िर होता हूँ, और ये मौजू जो होता है वो नफ्सियात से मुतालिक होता है, और इसका मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियाती बीमारियों के बारे में बुनियादी मालूमात फ़राहम कर सकूं, और आपको नफ्सियाती इलाज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिससे आपकी अपनी और अपने रिश्तेदारों की, अपने अजीज़ों की नफ्सियाती बीमारियों को समझने में आपको मदद मिले। आज का जो मौजू है वो इस वीडियो की मुझसे मेरी एक पेशेंट हैं, एक बच्ची हैं, उनको ये तकलीफ़ होती है और उन्होंने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है कि मैं इस मौजू पर वीडियो बनाऊं। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं और मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, और इस टॉपिक का नाम है हाइपर वेंटिलेशन, या इसे कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम। तो हाइपर वेंटिलेशन जो है, इसमें सांस का जो उतार चढ़ाव है, यानी सांस अंदर लेना और बाहर निकालना, ये अमल तेज़ हो जाता है रूटीन में। आम तौर पर जब हम सांस लेते हैं तो हमें अपने सांस लेने का पता नहीं चलता। ये एक ऐसा फितरी अमल है कि सांस हम लेते रहते हैं, हमारे दिल की धड़कन चलती रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में शऊरी तौर पर पता नहीं चलता। लेकिन हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि मरीज़ को एक तो अपनी सांस के लेने का पता चलने लगता है, उसे पता लगता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, ज़ोर ज़ोर से ले रहा हूँ। दूसरा ये कि सांस के उतार और चढ़ाव की स्पीड में फ़र्क आ जाता है, और उसकी वजह से फिर मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। ये इसमें जो बेसिक जो वजह होती है मरीज़ के तकलीफ़ की वजह से, मरीज़ के तकलीफ़ की जो बेसिक वजह होती है वो इस वजह से होती है कि जब आप सांस ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है कि जब ये हमारे जिस्म में ज़्यादा मिक़दार में जमा होती है तो ये हमारे जिस्म पर कुछ असरात मुरतब करती है। तो हाइपर वेंटिलेशन में तेज़ और गहरी सांसें लेते हैं एक तो मरीज़। दूसरी बात ये कि सांस लेने और छोड़ने का अमल जो है, ये इसमें फ़र्क आ जाता है। तेज़ तेज़ सांस लेते हैं मरीज़, और बीच में से बाज़ औक़ात गहरी सांस भी लेते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन जो है ये एक, अगर इसकी स्टैटिस्टिक्स पे मैं पहले बात करूं कि कितने % लोगों को होता है और किन किन लोगों को होता है, तो उसके बारे में लिटरेचर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ज़्यादा मालूम नहीं। हाइपर वेंटिलेशन चूँकि पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी के दूसरे जो हमले होते हैं, कोई भी एंग्जाइटी, इस तरह कोई परेशानी, तो ये उसके साथ होती है। तो पैनिक अटैक्स के साथ हाइपर वेंटिलेशन का होना भी एक यानी उसका एक हिस्सा है। और मर्दों में पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी औरतों की निस्बत कम होती है, और हाइपर वेंटिलेशन 1 से लेकर 2% ख़वातीन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक वजह यह है कि ख़वातीन एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ज़्यादा गहरा, ज़्यादा शदीद रिस्पॉन्स देती हैं। उनमें हार्मोनल डिफरेंस होता है, उनकी मिजाज का फ़र्क होता है,
جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے اور نوجوانوں میں یہ کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ہائپر وینٹیلیشن کی جو کیفیت ہوتی ہے، جب کسی انسان کو ہائپر وینٹیلیشن کا دورہ پڑتا ہے تو اس میں اس کو جسمانی بھی تکالیف ہوتی ہیں اور نفسیاتی تکالیف بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی تکالیف میں اس کا بعض اوقات مریض کے ہاتھ ایسے مڑ جاتے ہیں، مٹھیاں بند ہوتی ہیں اور ہاتھ ایسے مڑ جاتے ہیں، اور اس چیز کو لوگ عام طور پر جنات کے حملے سے یا ایپیلیپسی سے تشبیہ دینے لگتے ہیں کہ شاید مریض کو کوئی مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ اور نفسیاتی طور پر مریض کا سر چکرانے لگتا ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو چکر آنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، اور دوسرے ایسے جسمانی قسم کی علامات ہوتی ہیں کہ جو کسی میڈیکل کسی کیفیت میں فٹ نہیں کی جا سکتی۔ مثلا میری ایک مریضہ مجھے بتاتی ہیں کہ جب ان کو ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے اور ان کو جب یہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے فیس کا دایاں حصہ سن ہو جاتا ہے اور ان کی زبان بھی سن ہو جاتی ہے اور ان سے بولا نہیں جاتا۔ تو اس میں ہاتھوں پیروں کا سن ہونا، چونٹیوں کے جیسے محسوس ہونا، ٹنگلنگ سینسیشنز جس کو کہتے ہیں، چکر آنا، بعض اوقات بے ہوش بھی ہو جانا، اور گلے میں ایک ایسی کیفیت محسوس کرنا جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، جیسے ہم گلوبس کی ٹرمینالوجی سے، یعنی میڈیکل کی لینگویج میں اسے ہم گلوبس کہتے ہیں، یعنی چوکنگ سینسیشنز ہوتی ہیں۔ مریض کو اس طرح لگتا ہے جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم ہائپر وینٹیلیشن کی وجوہات پہ غور کریں کہ ہائپر وینٹیلیشن کن مریضوں کو ہوتا ہے، تو اس میں جسمانی امراض کا بھی شمار ہوتا ہے اور نفسیاتی امراض کا بھی اس میں ہے عمل دخل۔ نفسیاتی طور پر یہ پینک اٹیکس، جو کہ پینک ڈس آرڈر اور پینک اٹیکس، یہ انگزائٹی کی ایک قسم ہے جس میں شدید انگزائٹی ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے مریض کو شدید پریشانی کا دورہ پڑتا ہے اور اسے اس طرح لگتا ہے کہ میں ابھی مرنے والا ہوں، میری جان نکل جائے گی یا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا مریضوں کو اس طرح احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پاگل ہونے لگے ہیں۔ تو پینک اٹیکس اور پینک ڈس آرڈر کے ساتھ ہائپر وینٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے، یا اور انگزائٹی کی کسی بھی کیفیت، کسی شدید خوف یا غم یا کوئی ذہنی ایسا اضطراب جو مریض کی برداشت سے باہر ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کو ہائپر وینٹیلیشن ہو جاتی ہے۔ اور ہائپر وینٹیلیشن کی کیفیت بڑی خوفناک نظر آتی ہے۔ مریض خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، مریض کو اس طرح لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا دم گھٹ جائے گا، میری سانس بند ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو بھی کافی ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں۔ جسمانی وجوہات میں دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو ایسما ہوتا ہے تو ان کو بھی ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے، اور اس ہائپر وینٹیلیشن کو سائیکولوجیکل ہائپر وینٹیلیشن سے ہم اس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ دمے کے مریض کی اور باقی علامات کی ہسٹری ہوتی ہے، جس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہائپر وینٹیلیشن دمے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یا جن مریضوں کا بلڈ شوگر لیول لو ہو جاتا ہے تو ان کو بھی ہائپر وینٹیلیشن ہو سکتی ہے، یعنی اگر کسی بھی وجہ سے جسم میں شوگر کی، جو خون میں شوگر کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے تو اس سے ہائپر وینٹیلیشن کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی کچھ ایسی بیماریاں ہیں، کچھ ایسے عارضے ہیں کہ جن میں آپ کو
ہائپر وینٹیلیشن کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہائپر وینٹیلیشن کے پیشنٹس بہت زیادہ آتے ہیں، رپورٹ کیے جاتے ہیں، فیملی ممبرز آ کے کیفیت بیان کرتے ہیں۔ میں اپنی پریکٹس میں یہ کرتا ہوں کہ ہسٹری سے تو آپ مریض سے معلومات لیتے ہی ہیں، لیکن میں گھر والوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس وقت مریض کو یہ دورہ پڑتا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنائیں، اور وہ ویڈیو ایویڈنس ایک بہت اچھا سورس ہوتا ہے انفارمیشن کا، اور اس کی وجہ سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ جو مریض یا مریض کے گھر والے بتا رہے ہوتے ہیں وہ کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہائپر وینٹیلیشن کا دورہ جب پڑتا ہے تو مریض کے گھر والوں کو اور مریض کو خود بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی سے یہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ جتنا آپ اس کے بارے میں پریشان ہوں گے، یا گھر والے اگر مریض کو ہائپر وینٹیلیشن کا دورہ پڑتا ہے تو گھر والے پینک کر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، تو وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، اور اس بھاگ دوڑ اور اس ہیجانی کیفیت کو دیکھ کے مریض کو اور زیادہ خوف ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، تو مریض کو اور زیادہ ہائپر وینٹیلیشن ہونے لگتی ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مریض کو آپ آرام سے بٹھا دیں، سکون سے اس کو بٹھا دیں، اس کو ریلیکس ہونے دیں، اور ہائپر وینٹیلیشن کے دورے کو گزرنے دیں۔ یہ 5 سے 10 منٹ تک رہتا ہے، کچھ لوگوں میں زیادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس دوران آپ مریض کو 2 طریقوں سے ریلیکس کر سکتے ہیں کہ ان کی بریدنگ واپس نارمل پہ آ جائے۔ ایک ایسا ہے کہ اپنے ہونٹ سکیڑ کر، جیسے آپ سیٹی بجا رہے ہیں، ایسی کیفیت کر کے یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے، یہ مریض کو آپ کر کے دکھائیں کہ آپ اس طرح سانس لیں۔ تو جب مریض اس طرح لمبی سانس لیتا ہے اور ہونٹ ایسے کلوز کر کے کہ جیسے سیٹی بجا رہا ہو، تو اس طرح آہستہ آہستہ جب مریض سانس لیتا ہے تو یہ کیفیت آہستہ آہستہ 5-10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، میں ابھی بھی مریضوں کو بتاتا ہوں، اگرچہ اس کو اب میڈیکل سائنس زیادہ لائک نہیں کرتی اور اس کو اب چھوڑ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پیپر بیگ لے لیں۔ پیپر بیگ جو ہے، وہ جو کاغذ کا لفافہ ہوتا ہے، وہ مریض کے منہ اور ناک کے اوپر رکھ کر ایسے رکھیں کہ ناک اور منہ اس کا پیپر بیگ میں بالکل کور ہو جائے اور باہر سے ہوا اندر نہ آئے، اور آپ مریض کو کہیں کہ اس میں آپ 5 منٹ تک یا 10 منٹ تک، جتنی دیر تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ اس میں سانس لیں، تو اس سے بریدنگ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میں ابھی بھی اس طریقے کو استعمال کرتا ہوں، اگرچہ کتابوں میں اب اس کا ذکر اتنا نہیں کیا جاتا، اور یہ طریقہ جب پیپر بیگ بریدنگ کی جاتی ہے تو مریض کو ریلیف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بریدنگ ایکسرسائزز اور ریلیکسیشن ایکسرسائزز بھی پیشنٹ کو سکھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 آسان طریقے ہیں، آج کل انٹرنیٹ پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو ان ویڈیوز کو دیکھ کے لوگ اپنی سانس کو آرام سے لے کر، آرام سے چھوڑ کر، آرام سے لے کر، آرام سے باہر ایکسہیل کر کے اپنی بریدنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ چیز مریض کو کلینکل سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں۔ تو علاج میں اس طرح ہے کہ ہم ہائپر وینٹیلیشن کے مریض اور ان کے گھر والوں کو پہلے تو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ جان لیوا نہیں ہے، اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا اور اس کو گزرنے دیں۔ تو پہلے تو ان کو ایکسپلین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو خود بھی پینک نہیں کرنا چاہیے۔
اگر کوئی سینئر ایکسپیرینس سائیکیٹرسٹ ہوگا تو وہ ہائپر وینٹیلیشن کے دورے کو مریض کو او پی ڈی یا کلینک میں بھی کنٹرول کروا سکتا ہے۔ ایکسپلینیشن دینے سے مریض اور گھر والوں کی تسلی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب ہسٹری لیتے ہیں، آپ انفارمیشن لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مریض کی ہسٹری میں کوئی ایسی انفارمیشن ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا قصہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، وہ انگزائٹی کا شکار ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو آپ اس کے لیے اس کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس دینے پڑتے ہیں، اینگزیولیٹکس دینے پڑتے ہیں۔ ایک طریقہ جس سے شاید یہ ویڈیو جب میرے کوئی کولیگ دیکھیں گے تو وہ ڈس ایگری کریں گے، لیکن یہ انتہائی ایمرجنسی کی کیفیت میں میں اپنے کچھ مریضوں کو بتاتا ہوں۔ کچھ چیزیں انسان اپنے انیکڈوٹل ایکسپیرینس سے، یعنی جو میں نے آزمائی ہوئی ہیں، اس سے سیکھتا ہے۔ تو انیکڈوٹل ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں انسان جو سیکھتا ہے، اور ان کو اگر پراپر طریقے سے کیا جائے، ان کو غیر ضروری طریقے سے نہ کیا جائے تو وہ بھی کام کرتی ہیں۔ تو کچھ مریض جو کہ اپنی سانس پر قابو نہیں پا رہے ہوتے اور ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں، ان کو میں کوئی ایک اسپیسیفک لانگ ایکٹنگ بینزوڈائزپین لکھ کے دیتا ہوں، نام میں نہیں بتاؤں گا، وہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اور مریض سے کہتا ہوں کہ جب آپ کو ہائپر وینٹیلیشن کا دورہ پڑتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سانس کے بریدنگ میتھڈ سے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو آپ اس ٹیبلٹ کو، ہاف ٹیبلٹ کو اپنی زبان کے نیچے رکھ لیں، تو آپ کو ریلیف ہو جائے گا، اور بالکل ڈیفینیٹلی پیشنٹس کو ریلیف ہوتا ہے۔ لیکن میں اس میں یہ احتیاط کرتا ہوں کہ مریض کو فکس نمبر آف ٹیبلٹس لکھ کے دیتا ہوں، اور مریض کو انتہائی یعنی انسٹرکٹیو وے میں بتاتا ہوں کہ اس ٹیبلٹ کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کا انسان عادی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو شدید اٹیک ہو تو تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کے علاوہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی آپ کو جانا پڑتا ہے بریدنگ ایکسرسائزز سیکھنے کے لیے، ریلیکسیشن ایکسرسائزز کے لیے۔ وہ آپ کی سی بی ٹی بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اور تھراپیز کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیسیکلی انڈر لائن پرابلم کیا ہے۔ ہائپر وینٹیلیشن ہمیشہ ذہن میں موجود کسی لاشعوری خوف، غم، دکھ، درد، صدمے یا کسی اور کیفیت کی وجہ سے ہائپر وینٹیلیشن کے دورے پڑتے ہیں مریض کو۔ تو یہ کمبینیشن ہے ٹریٹمنٹ کی، سائیکیٹرسٹ پلس سائیکالوجسٹ، ان دونوں کی ہیلپ کی مدد سے آپ کی ہائپر وینٹیلیشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہی بات ہے کہ ٹریٹمنٹ 3 to 6 months to 9 months لے سکتی ہے، ہائپر وینٹیلیشن کے دورے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیماری ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پینک اٹیکس ہیں، یا کوئی اور آپ کو سائیکیٹرک پرابلم ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ اپنا ٹائم لیتی ہے اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے، ایک تو میں اس بچی کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے جو ہائپر وینٹیلیشن سے سفر کر رہی ہیں، ابھی تو وہ کافی بہتر ہیں، تو ان کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ دوسرا میں نے یہ جنرل پبلک کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے ارد گرد کسی کو بھی ہائپر وینٹیلیشن کا اٹیک ہوتا ہے تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے سائیکیٹرسٹ سے مشورہ لینا ہے، اور سائیکیٹرسٹ کی بات پر پوری طرح عمل کرنا ہے، اور سائیکیٹرسٹ کو پراپرلی وزٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیا اور بس اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرا تو علاج ہو گیا۔ نہیں، آپ کو سائیکیٹرسٹ سے ریگولر فالو اپ کرنا چاہیے، اور کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے۔ تو ہائپر وینٹیلیشن ایک ٹریٹیبل کنڈیشن ہے، اور اس کے پیچھے جو امراض ہوتے ہیں وہ بھی ٹریٹیبل کنڈیشنز ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہائپر وینٹیلیشن کے یعنی تیز سانس کے دوروں کی کیفیت کے بارے میں کافی ان کو وضاحت ہو گئی ہوگی۔ میں اب اس کے بعد ایک اور ویڈیو بناؤں گا، جو کل میں نے بنائی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے میں نے پھر ڈیلیٹ کر دی۔ ابھی میں اسے دوبارہ بناتا ہوں، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے،
اور امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح میرا پیغام اپنے دماغ کا، اپنے دل کا، اپنی روح کا، اپنے قلب کا، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ انسان انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی پرابلمز کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کسی کو بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اسے برائے مہربانی آپ سائیکیٹرسٹ کو ضرور دکھائیں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو تھوڑی دیر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ابھی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔